औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। नहायत अदब के साथ आज ईद मुबाहिला के पुरमसरत मौके पर इसकी तहनीत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप जानते हैं मुबाहिला आलम इस्लाम में वाक़ होने वाली उस अज़ीम ईद का नाम है जिसने आलम इंसानियत को सही मानों में या मोनोथीज़्म का एब्सोल्यूट कंसेप्ट दिया, यानी तौहीद मुतलक क्या है इसको बताया। तफसील उसकी बहुत तवील है, लेकिन यहाँ पर अपने नौजवानों खुसूसी तौर से उन अफराद को जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी और जो नहीं रखते हैं वो भी तारीख़ इस्लाम से बाखबर कराना। आप जानते हैं मुसलमानों और ईसाइयों के बीच शुरू से बाद मरहले बहस में रही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं या बंदे। इस्लाम कहता है कि वो अल्लाह के बंदे हैं। इसकी दलील यह है कि ख़ुद उन्होंने कहा वक्त वलादत जब जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा से यहूदियों ने सवाल किया, मरियम ये बच्चा कहाँ से आया? तो अल्लाह ने कहा, मरियम आप औरतों की फितरत के ख़िलाफ़ चुप का रोज़ा रखिए। और आपने उस गहवारी की तरफ इशारा कर दिया जिसमें सरकार अल्लाह गोया हुए इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे अपना बंदा बनाया है और हमें किताब दी है और हमें नबी बनाया है। लेकिन इतनी क्लियर कट आयत के बाद भी ईसाइयों के यहाँ ये कम मायगी और कम इल्मी पाई जा रही थी कि अपनी जहालत को उलूम के ऊपर थोपने के कायल थे, बल्कि इसको जहालत न कह के जाहिलियत से ताबीर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो जहालत उसे कहते जहाँ इल्म होना, और जाहिलियत उसे कहते जब इल्म हो मगर इल्म होने के बाद उसकी नाकदरी की जाए। बहरहाल बात यहाँ तक पहुँची कि अभी उनके यहाँ का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये हुआ कि मुसलमानों को भी अपना हम ख्याल बना लिया जाए, और जैसे हम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझते हैं वैसे मुसलमान भी समझने लगे। इसके लिए बहस हो, मुबाहिसा हो, आर्गूमेंट हो, डिबेट हो, तो उसके लिए सबसे बेहतर जगह मदीना थी जहाँ अल्लाह का रसूल मौजूद था। वो सब के सब सरकार ख़त्म मरतबत हज़रत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसी नीयत इसी इरादे से आए, और आने के बाद रसूल के सामने पहुँचे और रसूल को बहुत झुक के बड़े अदब और बड़े एहतराम से सलाम किया। लेकिन जैसे ही उनका सामना रसूल का हुआ, रसूल ने अपनी नज़रें फेर कर दूसरी तरफ कर ली, और उसके बाद फिर वो उधर की तरफ गए जिधर रसूल की नज़रें थीं, रसूल ने उधर से मोड़ ली। यानी ये एक कहना चाहिए कि ये उनकी ज़हनी तरबियत का काम सरकार रसालत में आपने शुरू कर दिया था, उनको एहसास दिलाना तुम कहाँ पर हो और हम कहाँ पर हैं। इसलिए हम तुम्हारे जहाँ पर तुम हो वहाँ पे हम तो नहीं उतर सकते, क्योंकि उसमें हलाकत है, और जहाँ पर हम हैं हम तुम्हें वहाँ लाने की कोशिश करेंगे जो उसमें नजात है, फलाह है। बहरहाल तो जब उनको ये लगा तो आपस में कहने लगे ये तो बड़े साहिब खुल्क़ अज़ीम अखलाक़ के बुलंद तरीन मकाम पे फ़ाइज़, हमने बड़ा चर्चा सुना था, मगर ये क्या बात है कि हम इनके पास जाते हैं और उसके बावजूद। लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का एक कमाल शुरू से रहा है कि कभी अपने अमल से हमेशा सामने वालों को इस बात का एहसास कराया कि जो हम कर रहे हैं उसमें हम मुजरिम नहीं हैं, बल्कि तुम खुद मुजरिम हो और तुम अपने
گریبان میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں جھانک کے دیکھو کہ تم سے کون سی غلطی سرزد ہو رہی ہے۔ بہرحال لیکن تو وہ سب وہاں سے نکلنے کے بعد ایک بار سوچا کس سے پتہ کریں، کس سے پوچھیں۔ قسمت کے تیز تھے کہ ایک بار ان کی ملاقات اس سے ہو گئی جو مزاج شناس نبوت تھا۔ معاف کریے گا، یہاں پہ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا، ایک بار ان کی ملاقات ان سے ہو گئی جناب سلمان فارسی سے۔ اب سلمان فارسی کا جو مقام ہے اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ سلمان فارسی کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ رسول کے صحابیوں میں بہت ہی بلند ترین مقام پر جناب سلمان فارسی فائز ہیں، اور ان کی عظمت اور ان کی معرفت کی معراج کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ کافی ہے۔ ایک بار سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلے، مسجد سے باہر آئے تو کچھ مسلمان ادھر سے آئے، پوچھا سرکار ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ہے؟ تو جناب سلمان نے فرمایا کہ جی ہاں کوئی صاحب بیٹھے ہیں۔ انہوں نے سوچا نبی کی شخصیت بہت بین الاقوامی شخصیت ہے اور انٹرنیشنل لیول کے کیریکٹر کی پرسنالٹی ہے، بڑے ڈیلیگیشنس آیا کرتے ہیں الگ الگ ملکوں سے، ہو سکتا ہے کوئی آیا ہو اس میں کسی کو کوئی بیٹھا ہو اس کو یہ نہ پہچان۔ جب آئے تو دیکھا تو مزاج شناس نبوت، ہم مزاج رسالت وہاں موجود تھے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور جیسے ہی مولا کائنات کو دیکھا وہ مسلمان جو تھے بہت ناراض ہو گئے اور سرکار سے کہا سرکار پتہ ہے آج سلمان نے کتنی بڑی جسارت کی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آج علی کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو حضور نے کہا سلمان کو بلاؤ۔ سلمان کو بلایا گیا، جناب سلمان بولا جی سرکار کیا بات ہے؟ تو سرکار نے کہا مجھے کوئی کام نہیں ہے، ان لوگ کو کچھ شکایت ہے، آپ اس کو دور کر دیجیے، اس کا ازالہ فرما دیجیے۔ جناب سلمان فارسی نے ایک بار پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ سلمان تم عجم سے آئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا، ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہو اور دنوں رات ہمارا تمہارا ساتھ ہے، اور آج تم نے اتنی بڑی جہارت کی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ جناب سلمان فارسی سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑے اور آپ کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں کہ سرکار آپ ہی نے فرمایا کہ اللہ کو ہم نے پہچانا یا علی نے، ہم کو اللہ نے پہچانا یا علی نے، اور علی کو اللہ نے پہچانا یا میں نے، تم نہ میں اللہ ہوں نہ میں رسول اللہ ہوں، تو میں حضرت علی کو کیسے پہچان سکتا ہوں؟ اس کے معنی سلمان فارسی نے یہ پیغام دیا کہ جب بھی اپنی گناہ گار آنکھوں سے ذات علی کی معرفت حاصل کرنا چاہو گے تو ہمیشہ خطا ہوگی۔ اگر علی کو پہچاننا ہے تو اپنی نظروں سے نہ پہچاننا بلکہ رسول اللہ اور رسول کی نظر سے دیکھنا، تمہیں علی سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو ایسا مزاج شناس نبوت جو ہو اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی نے ایک بار کہا تم میرے ساتھ چلو، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس لے کے پہنچے اور کہا کہ دیکھیے نجران کے عیسائی ہیں، آئے ہیں، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پورا واقعہ دہرایا کہ ہم سرکار کے سامنے جاتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، سرکار جواب نہیں دیتے ہیں، نظریں پھیر لیتے ہیں۔ بس ایک بار مولا نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، کیا تمہاری کتابوں میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ مردوں کے اوپر وہ زیورات حرام ہیں سونے کے جو تم پہن کے آئے ہو، جو عورتوں کے لیے حلال کیے گئے ہیں؟ ریشمی کپڑا عورتوں کے لیے رکھا گیا، تمہارے لیے کہا گیا، اور تم تو اپنے مذہب کے ذمہ دار ہو نا۔ تو عیسائیت کا تقدس تمہاری ذات میں دنیا دیکھتی ہے، اور تم لباس نسوانی کو پہن کر، زیورات نسوانی کو پہن کر جو حرام قرار دیا گیا اس کو پہن کر صاحب خلق عظیم، صاحب شریعت کی بارگاہ میں آتے ہو۔ بس ان کو احساس ہو گیا ہاں یہ ہے۔ اب وہ سادے لباس میں آئے تو ہمارے سرکار ختم المرتبت سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور اپنی عبا بچھا کر کے ان کو وہاں بٹھایا، اور بہت ہی احترام سے سرکار پیش آئے، بڑی شفقت سے، بڑی محبت، جیسا کہ سرکار کا اخلاق تھا۔ بہرحال اس کے بعد ان سے گفتگو شروع ہوئی۔ گفتگو شروع ہونے کے بعد یہ کہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل پر دلیل دی، دلیل پہ دلیل دی، اور یہاں تک دلیل باتیں ہوتی رہیں کہ وہ سب جو تھے اسی بات پہ ہر دلیل کے بعد اگر عیسیٰ کے بارے میں خیال ہے کہ ان کے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، دلیل یہ دیتے ہو کہ ان کا کوئی باپ نہیں، تو آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مگر اس کے باوجود بھی ان کے ہاں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا ٹھیک ہے اب اس کا فیصلہ خدا پہ چھوڑتے ہیں. تو خدا پہ جب چھوڑا تو وہاں سے آیت آ گئی ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے میرے حبیب اب ان سے بحث نہ کریے، یہ کٹ حجتی کرتے ہیں، یہ جہالت سے کام لے رہے ہیں، یہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے بعد واضح دلیل آ گئی، علم آ گیا، علم کا نور پھیل گیا، علم کی روشنی آ گئی. اس کے بعد کیا کریے؟ اب ان سے مباہلہ کریے. مباہلہ کرنے کے لیے کہیے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ ایک میدان میں چلو ہمارے ساتھ، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں. ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. وانفسنا وانفسکم، تم اپنے مردوں کو لاؤ اور ہم اپنے مردوں کو لاؤ. پھر کیا کرے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم سب ہاتھوں کو اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ پالنے والے ان میں سے جو جھوٹا ہے ان کو اوپر تیری لعنت ہو، تیرا عذاب آئے. یہ آیت پڑھ کر یہ ورڈکٹ جو خدا کی طرف سے آیا تھا سنا دیا گیا فیصلہ. اب اس کے بعد 24 مباہلے کی 24 تاریخ جو آج کی تاریخ، اس میں سب کے سب جمع ہوتے ہیں. ادھر سے سرکار اپنے اہل بیت میں جو کہ کہا گیا تھا اپنے بچوں کو لائیں. امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑی، امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش پہ لے لیا، صدیقہ کبریٰ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کو ساتھ لے لیا، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کو اپنی نفس کی جگہ پہ لے لیا. تو یہ قافلہ ادھر سے روانہ ہوا. ادھر سے نجران کی عیسائی پہلی جماعت اپنی صداقت پر، اپنی سچائی پہ اتنا بڑا غرہ تھا ان کو کہ ایک بار سوچا کہ بھلا یہ ہمارے ساتھ سامنے کہاں ٹھہر پائیں گے. مگر جیسے ہی نجران کے میدان میں ان نورانی ہستیوں کو دیکھا تو ان کا جو سربراہ تھا وہ چلا کے کہتا خبردار ان ہستیوں سے مباہلہ مت کرنا ورنہ روئے زمین پہ کوئی عیسائی نہیں بچے گا. یعنی یہ ایسے سچے ہیں جن کے سامنے جو اپنے کو بہت سچا سمجھ رہا تھا اسے بھی اپنے جھوٹے ہونے کا احساس ہو گیا. بہرحال بات کو سمیٹتے ہوئے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے ان میں سے کون سا چہرہ نیا چہرہ ہے؟ کیا جب مسجد میں ڈیبیٹ ہو رہا تھا، مباحثہ ہو رہا تھا، دلائل پہ دلائل دیے جا رہے تھے، اس وقت کیا ان عیسائیوں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوگا؟ کیا ان عیسائیوں نے مولا علی کو نہیں دیکھا ہوگا؟ کیا ان عیسائیوں نے حسنین کریمین کو نہیں دیکھا ہو؟ سب کو دیکھا ہوگا. مگر آج اس میں ایک نئے چہرے کا، وہ بھی نقاب پڑا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، صدیقہ کبریٰ سلام اللہ آگے اسی سے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ پورا مباہلے کے فاتح ہونے کا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے میدان مباہلہ کے کو فتح کرنے کا تو وہ صدیقہ کبریٰ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہ فاطمہ کا کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہاں آبرو توحید، حرمت توحید، تقدس توحید کو بچا لے گی. کیوں نہ بچاتی جس نے اپنی ذات سے پہلے یہ دن بچا لیا کہ اللہ نے کہا اگر اللہ نے کہا اپنے لیے کہ ہمارا کوئی کفو نہیں، ویسے رسول اللہ نے کہا فاطمہ کا کوئی کفو نہیں. جیسے اللہ کا کوئی کفو نہیں ویسے فاطمہ کا کوئی کفو نہیں. اللہ علی سوائے علی کے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کوئی کفو نہ ہوتا. اس لیے مولا کائنات سے صدیقہ کبریٰ کا یہ رشتہ زواج جو قائم ہوا، یہ جہاں عظمت امیر المومنین کی دلیل ہے وہیں توحید کی حفاظت کا اعلان بھی ہے. کیونکہ مزاج توحید کی ہے وہ ایک ہی کے پاس رہے گی. حامل توحید پروردگار عالم ہے. آبرو توحید کی حفاظت کا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بہرحال رسول نے جس طرح سے آیت آئی تھی اسی طرح سجایا. سب سے آگے خود تھے اور اس کے بعد کا ابناءنا و ابناءکم، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن علیہ السلام تھے، آغوش میں امام حسین علیہ السلام تھے. اور پھر کہا نساءنا و نساءکم، اور اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو. صدیقہ کبریٰ تھی. اور پیچھے انفسنا و انفسکم، تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاؤ. آپ جانتے ہیں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور وہاں رسول لے کے گئے اتنے کم افراد کو لے کے گئے جہاں پہ اگر دو بھی امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اگر ہو جائے تو وہاں جمع کا صیغہ آیا ہے. یہ تثنیہ کا معاملہ ہے. عزیزوں وہاں لے جو گئے ہیں جمع کا پورا مفہوم پورا نہیں ہو رہا ہے. تو کہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے، سرکار ایسا کر رہے ہیں
مگر دو چیزیں ہیں عزیزو، وجہ یہ تھی آج جھوٹوں کے مقابلے میں ایسے سچوں کو جانا ہے جہاں ذرہ برابر بھی کہیں جھوٹ نہ مل سکے عزیزو۔ اس لیے ان میں سے پورے مدینے میں کوئی ایسا نہیں تھا جسے رسول ان کے علاوہ لے کے جاتے، اور وہاں جانے کے بعد ان کی صداقت کے سامنے جو اس جھوٹے عیسائی آئے تھے انہیں چکنا چور کر کے رکھ دیتے۔ یہ ان کا کمال تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی، سرکار نے بتا دیا کہ یقیناً جمع کا صیغہ ہے، مگر یاد رکھو ہماری وحدت میں وہ کثرت موجود ہے جو ہمیشہ صیغہ جمع کی تشفی اور اس کی تسلی کا کام کیا کرتی ہے۔ ہماری وحدت میں کثرت پائی جاتی ہے۔ وہ دنیا کے اور افراد ہیں جہاں کثرت میں وحدت نہیں ہوتی، یہاں وحدت میں کثرت ہوتی ہے، اور اس طرح سے وہاں پہنچے۔ اور پہنچنے کے بعد اب ترتیب ایسے دیا کہ خدا کے آگے انگلی پکڑی امام حسن مجتبی علیہ السلام، آغوش میں امام حسین علیہ السلام، اور پیچھے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب، یعنی رسول کی انگلی پکڑے ہوئے اور رسول کی گود میں سردار جوانان جنہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سید الشباب اہل الجنہ ہیں، اور خود سرکار سید الانبیاء بھی ہیں، سمجھے آپ ہیں، خود سید، اور پیچھے امیر المومنین سید الائمہ، سید الاوصیاء، سید الاولیاء، تو آگے جو وہ بھی سید، پیچھے جو وہ بھی سید، بیچ میں جو ہے وہ سیدہ کو نہ امام بنایا نہ رسول بنایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ کو بیچ پہ رکھا کہ سیدہ کے بغیر نہ رسالت چل سکتی ہے نہ امامت آگے بڑھ سکتی ہے، اور مقام سیدہ کی عظمت کو دیکھنا ہے تو یوں دیکھیے، اگر ایک قدم آگے بڑھ کے رکھ دیں تو سید الانبیاء کے برابر آ جائیں، ایک قدم روک کے پیچھے ہو جائیں تو سید الائمہ کے برابر آ جائیں۔ یہ ہے عظمت شہزادی کبریٰ۔ اس لیے یقیناً مباہلہ پنجتن کی وجہ سے فتح ہوا، اور فاتحین مباہلہ پنجتن پاک کی ذات گرامی ہے، مگر ان میں بھی جو کہنا چاہیے سینٹرل رول ادا کیا ہے، جو کور پرسنالٹی ہے مباہلے کو فتح کرنے والی، فاتح مباہلہ بن کے آئی، وہ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔